نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ayat number 128. ट्रांसलेशन हमने पढ़ ली थी, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ ताकि इसको हम डिस्कस कर सकें. तो दिस इज वन ऑफ द आवर्स दैट इज इम्पोर्टेंट, जिसमें हमें ये पता चलता है कि अगर शौहर बहुत ही जालिम है तो क्या करना होता है. ठीक है, पीछे आयत नंबर 34 में हमने पढ़ा था अगर औरत में नशूज हो तो क्या करना है. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे अगर मर्द में नशूज है तो क्या करना है. वइन इम्राअतुन खाफत मिन बअलिहा नुशूज़ा, और अगर औरत को डर हो अपने शौहर से नुशूज का, औ इरादन या बेरुखी का, इग्नोर कर रहा है उसको, फला जुनाहा अलैहिमा, तो कोई गुनाह नहीं है उन दोनों पर कि वो सुलह इख्तियार करे. बैनहुमा सुलहन, आपस में कोई तरीका, सुलह का तरीका, कि वो सुलह इख्तियार कर लें आपस में किसी सुलह के तरीके से. ठीक है, वसुल्ह खैर, और सुलह बेहतर है. व उख्दिरतिल अनफुसुश्शुह, और रख दी गई है नफ्सों के अंदर शोह शोह हिर्स को कहते हैं, बखीली और हिर्स दोनों को कहते हैं. तो तबीयतों में, इंसान की तबीयत में अल्लाह ताला ने हिर्स और बखीली जो है वो उसकी रख दी है, मतलब कि इंसान की तबीयत उसकी तरफ मायल होती है. व इन तहसिनो व तत्तक़ू, और अगर तुम एहसान करोगे, अब ये मुज़क्कर है. ठीक है, तहसिनो इज़ मुज़क्कर, तो मुज़क्कर में अब बात हो रही है. ऊपर क्या था, ऊपर बैनहुमा मतलब दोनों से बात हो रही थी. सबसे पहले पोर्शन में औरत से बात हो रही है. नंबर 2 सुलह में आपस में दोनों की बात हो रही है. नीचे फिर मर्दों की बात हो रही है कि व इन तुहसिनु व तत्तक़ू, और अगर तुम लोग एहसान करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा, तो बेशक अल्लाह है उस पर जो कि तुम करते हो खूब खबर रखने वाला. औरत से डर हो कि उसका शौहर जो है वो नुशूज करेगा. नशूज़ की डेफिनेशन दोबारा पढ़ रही हूँ जो कि किताब के अंदर है, क्योंकि इन चीज़ों में गेसेस करने पे क्यों मारना इज डेफिनेटली 100% रॉन्ग. स्पेशली ऐसी आयतें जो कि बहुत सेंसिटिव होती, जिसमें लोग भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें पता चले कि क्या हुक्म है. तो नशूज़ का मतलब है ज्यादती, लड़ाई, झगड़ा, एराज, बेरुखी. नशूज़ या एराज ये है कि औरत से बदसलूकी करे, उसको हकीर समझे, उसके पास सोना बैठना छोड़ दे, उसे नान नक्का ना दे, मारने के लिए बहाने ढूंढे, या उसके पास और बीवी है जिसे वो ज्यादा चाहता है तो बीवियों में अदल नहीं कर रहा. ठीक है, अगर ये वाली सिचुएशंस हैं, ये सारा क्या है, ये सब कुछ मर्द के नशूज में आ जाता है. दूसरी वाली बुक में भी मैं देखती कुछ डिफरेंट लिखा हुआ है नशूज से रिलेटेड. तो अब यहाँ जिक्र है इस नशूज का, जिसका यानी ये भी तो हो सकता है खाविंद अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे एक सेकंड लग सकते हैं जो पास रख, खाविंद अपनी बीवी से नशूज कर रहा हो, और वो नशूज क्या है, अपनी कवामियत के हक को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उस पर बेजा रोब डालते रहना, उसे बिला वजह सताना, तंग करके मेहर माफ करवाना. अगर बीवी के वालिदैन अच्छे खाते पीते हों तो खावंद उसे ब्लैकमेल करके वालिदैन से दौलत हथियाए. ये सारी खबासत है. बेसिकली इसमें एग्जाम्पल्स दी गई है.
پیچھے میں نے آپ کو پچھلی کتاب میں ڈیفینیشن تھی، تو یہاں پر کچھ ایگزامپلس ہماری ہی سوسائٹی سے دے کر اس کو ایکسپلین کیا گیا۔ اب ہمیں لگ رہا ہوگا کتنا ریلیٹڈ ہے یار، کتنی زیادہ ریلیٹیبل ہے، ہم سے کتنی زیادہ ملتی جلتی ہے، ہم لوگ تو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر، ٹھیک ہے؟ اپنی لائف میں نہ دیکھ رہے ہو نا تو اپنے والدین کی لائف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے بڑوں کی کسی نہ کسی بڑے کی لائف میں، یا پھر کسی نہ کسی اور کی لائف میں، گھر سے باہر کسی اور کی لائف میں ایسا کچھ نہ کچھ ہم ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن اس آیت میں دیا ہے اور دوسرا آپشن 130 آیت میں دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورت مرد اگر ظلم کر رہا ہے تو، یا اعراض برت رہا ہے، مطلب بے رخی اختیار کر رہا ہے، یعنی اگنور کر رہا ہے اس کو اور اس کے حقوق کو، تو یہاں پر صلح کا آپشن دیا گیا ہے تو صرف صلح ہی کرنی ہے، کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں عورت کے پاس، ایسا نہیں ہے۔ آگے 130 تک جائے گی یہ ڈسکشن، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو اوپن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پورشن کو پہلے آپ پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ کوئی ہے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی صلح کا رستہ اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی باہمی اس پوائنٹ پر ایگریمنٹ کر لیا جائے کہ اچھا تم یہ کام اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، میں بھی پھر یہ کام نہیں کروں گی، اور بیچ میں کوئی صلح کا کمپرومائز کر لیا جائے، یہ یہاں سے صلح سے مطلب ہے، یعنی ایک ایگریمنٹ وربلی یعنی بات چیت ایسے کر لی جائے کہ ٹھیک ہے، اگر اس طرح کے حالات ہیں تو بچوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہم لوگ صلح ہی اختیار کرتے ہیں، الگ ہونا بہتر نہیں ہے، تو اس صلح جو ہے اس کو چوز کرنا، اس میں پھر کچھ نہ کچھ یعنی حقوق پہ اگر کمپرومائز بھی کرنا پڑ رہا ہے نا، تو کمپرومائز کر کر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ صلح اختیار کر لی جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن صرف صلح کا آپشن نہیں ہے، میں یہی بتا رہی ہوں، آگے دوسرے آپشنز بھی ہیں، تو پہلے اس آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو دھیان سے سنیے گا۔ تو صلح اختیار کر لیں، صلح اختیار کرنے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالصُّلْحُ خیر، صلح جو ہے اسی میں بہتری ہے، ٹھیک ہے؟ صلح اختیار کرنے میں ہی خاندانوں کی بہتری ہے، عورتوں کی بہتری ہے، مردوں کی بہتری ہے، سب کی بیسکلی اوور آل بہتری کس چیز میں؟ صلح میں ہے۔ اور جب آیت نمبر 34 ہم نے پڑھی تھی نا، اس میں بھی بیسکلی یہی تھا، پوائنٹس یہی تھے کہ سب سے پہلے عورت کو سمجھایا ہی جائے گا۔ سمجھانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ بیٹھ کر صلح ہی کی جائے، ٹھیک ہے؟ صلح صفائی سے بات کو ختم کر دیا جائے، اگر پھر بھی نہیں مانتی تو پھر بستر الگ کیے جائے، ٹھیک ہے؟ بستر الگ کرنے سے اسے لگے گا کہ سیریس بات ہے، تو ایسا جو میں کر رہی ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو لیکن وہ سارے سٹیپس کس چیز کے لیے تھے؟ وہ سارے سٹیپ بھی صلح کے لیے ہی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں صلح کر لیں، کسی نہ کسی بات پر کمپرومائز کا مطلب ہے کسی ایک بات پر پہنچ جائیں، ایگریمنٹ پہ پہنچ جائیں کہ ٹھیک ہے تمہاری یہ آتے تو ان پہ میرا گزارا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے میں ایسا کروں گی، اور اس طرح کوئی بھی بات کر کے، کوئی بھی ایگریمنٹ کر کے صلح اختیار کر لی جائے۔ اب یہ کہنے کو بہت زیادہ آسان ہے، کرنے کو ہمیں پتہ ہے کہ شوہروں کے آگے، پھر اس طرح کے جو شوہروں کے آگے بیویاں کہاں چلتی رہتے، چلتی ہی نہیں ہے، تو عموماً بیوی کو پھر جھک کر ہی رہنا پڑتا ہے۔ دیکھیں میاں بیوی میں بہت سارے حالات و واقعات میاں بیوی کے درمیان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نہیں بن رہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمارا ایک کامن انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کامن انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ جو اگلی نسل ہے اس کو صحیح سے ہم پال لیں، صحیح سے ان کی تربیت کر لیں، کامن گولز ہوتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے؟ میاں بیوی کے حالات آپسی اگر ٹھیک نہیں ہے نا تو کوئی نہ کوئی کامن گول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے ان کا، جس کی وجہ سے وہ اس رشتے میں پھر بھی ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ وہ جو کامن گول ہے
وہ جو پرپز ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا بغیر علیحدہ ہونے کے ساتھ بھی وہ پرپز پورا ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر ایک کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اور اللہ ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا۔ ابن صاحب میں بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ مائنڈ اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کو برداشت کرتے رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ صلح کے لیے درمیانی رستہ اختیار کیا جائے، یعنی تم یہ کام نہ کرو، ورنہ میں اماں ابا سے بات کروں گی یا بہن بھائیوں سے بات کروں گی۔ ایک صلح کا رستہ یہ ہو سکتا ہے نا۔ دوسرا صلح کا رستہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو تو میں بھی یہ کام نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک کچھ صلح کا رستہ ہے، ایک کمپرومائز کا طریقہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے اس کا ظلم سہتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کمپرومائز کر لو کسی بھی بات کے بغیر، یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کچھ کنڈیشنز پہ کمپرومائز کر لیں، کچھ ایسی کنڈیشنز سامنے رکھیں اور بیٹھ کر ان پر بات چیت کر کے آپس میں صلح کا معاملہ کر لیں، یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے آپ اس کو پوری کو انشاءاللہ پڑھیں گے نا تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی، ابھی صرف فرسٹ پورشن سے سمجھ آنا مشکل ہے نا۔ تو آگے دیکھیے آگے کیا ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور شح کا کیا مطلب ہے، میں نے بتایا تھا بخل، بخل جس کے ساتھ حرص بھی شامل ہو، مطلب حرص لالچ کو کہتے ہیں نا، تو انسان کا بخل اور لالچ تو انسان کے اندر جو رکھا گیا ہے نا وہ فطری امر ہے، ٹھیک ہے؟ نیچرلی اس کے اندر کچھ نہ کچھ حرص اور کچھ نہ کچھ بخیلی موجود ہے۔ بخل کیا ہوتا ہے کہ اس نے خرچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ لالچ کیا ہے، حرص کیا ہے کہ اس نے جمع کر کر کے رکھنا ہے، تو دونوں ایک ہی بات ہو جاتی ہے، دونوں ذریعے سے وہ کیا کر رہا ہے، پیسے بچا رہا ہے بیسکلی۔ یہ جس چیز کو بھی وہ بچانا چاہ رہا ہے، جس چیز کا بھی لالچ ہے اس کو، اس اس چیز سے محبت ہے، اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا بخل اور لالچ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شح کو اس کے اندر رکھ دیا۔ شح کا جو ورڈ ہے نا اس کو آپ یاد کر لیجئے گا کہ اس کے اندر یہ دو چیزیں آتے ہیں، بخیلی اور حرص۔ تو مرد کا جو شح ہوتا ہے نا وہ بیسکلی مرد کو اس چیز کی حرص ہوتی ہے کہ وہ عورت سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے حقوق پورے دے نہ دے، ایسے ہی کرتے ہیں نا مرد، کہ عورت ہمارے سارے کام کرے، کھانا پینا بھی ٹائم پہ ہو، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کپڑے استری سب کچھ ٹائم پہ ہو، ہم چاہے پورے حقوق دے رہے ہو نہ ہو، ٹھیک ہے؟ چاہے سارا دن اگنور کریں پر ان کے سارے کام ہونے چاہیے۔ اور عورتوں میں کیا ہوتا ہے، عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا مہر نان نفقہ وغیرہ وہ سارا کچھ وصول وہ کریں لیکن اپنے حقوق میں کوتاہی کریں۔ تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے حقوق میں بہت زیادہ کوتاہی کرتی ہیں، جیسے کھانے پینے وغیرہ میں ہو گیا، لیکن مرد سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ان کو سارا کچھ خرید کے دے، ان پر سارا خرچہ کرے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ تو یہ جو دونوں کے اندر جو حرص اور بخیلی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگنور کر کے ایک دوسرے کے حقوق کی فکر کرو، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی کرنے کے بجائے صلح کا رستہ اس طرح سے اختیار کرو کہ ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں ان کو پورا کرنے کی بات کرو اور ان میں کسی نہ کسی نا کمپرومائزنگ لیول پر پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو رہی ہے، اتنا پورشن ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے۔ یہ جو پیچھے صلح کا ذکر ہے نا، اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں، دھیان سے سن لیجئے گا۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، ٹھیک ہے؟ یہ جو صلح اختیار کرنا نا، اس کا ایک مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، جو کہ زیادہ تر کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ کتابوں میں نا اس کا مطلب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر نشوز ہے یا بے رخی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر دونوں آپس میں کوئی صلح کا رستہ اختیار کر لیں۔ اس کا مطلب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپس میں ایسا کمپرومائز کریں کہ خوشی خوشی الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپس میں ایسا خلا کی ایسی شرائط رکھ لیں، خلا کی بات آپس میں طے کر لیں کہ صلح کے ساتھ نہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو بھی ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔
سمجھ آ رہی ہے کہ سارے معاملات باہم طے کر کے عورت خلا کی طرف چلی جائے. صلح سے یہ مراد. اور ابن کثیر میں کیا لکھا ہے؟ صلح کر لیں وتھ سم سیٹلمنٹ، کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر کے صلح کر لیں. یعنی لڑائی جھگڑے اور ظلم و ستم بڑھانے کے بجائے کمپرومائز کر کے اکٹھے رہ لیں. یہ زیادہ تر کتابوں میں یہی معنی لکھا ہے، لیکن ایک کتاب میں البتہ یہ بھی معنی لکھا ہوا ہے صلح کا کہ کوئی اسی طرح کی میوچل ایگریمنٹ کر کے خلا اختیار کر لینا، یہ بھی اصل میں صلح ہے. یہ ایک کتاب میں لکھا ہے، باقی ساری کتابوں میں اکٹھے رہنے کا ہی اس میں مطلب لکھا ہوا ہے. تو اس حساب سے ساتھ کو سمجھ لیجئے گا. وصلح و خیر، اور صلح میں بہتر ہے. صلح کیا ہوتا ہے؟ صلح ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، ٹھیک ہے، اور فساد نہ مچائیں. تو دونوں صورتوں میں فساد تو ختم ہو رہا ہے نا. دونوں صورتوں میں الٹیمیٹلی ایک صلح کا رستہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. ایک پیار محبت کا رستہ نکل رہا ہے، یعنی پیار محبت یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اچھے اخلاق اور معروف طریقہ ایک بیچ میں سے نکل رہا ہے. اصلاح کا رستہ نکل رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں صلح از اصلاح بیسکلی. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے. تو مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سارے معاملات ہو بھی رہے ہیں تو اس میں تم نے کیا کرنا ہے؟ اب احسان کا سلوک کرو اور تقوی اختیار کرو، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر تمہیں ملے گا، اور اللہ ہر عمل سے باخبر ہے. یعنی حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اب ان معاملات پہ پہنچ گئے ہو تو مرد فراخ دلی دکھائے، ٹھیک ہے، اور مرد احسان کرے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ نیکیاں کرے اس کے ساتھ. مرد اپنی نیکیوں کو بڑھائے اور مرد اپنا تقوی صحیح کرے اور تقوی اختیار کرے. تو بے شک اللہ اس کو جو کہ تم کہہ رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں کہہ رہے. تو اتنے برے حالات آ گئے ہیں، تو اب صلح کی جو بات ہے اس میں اب مرد جو ہے وہ کچھ جھکاؤ دکھائے، احسان کا طریقہ دکھائے، اچھی نیکی بڑی نیکی کا طریقہ دکھائے، ٹھیک ہے، ایسا اخلاق دکھائے جس میں احسان ہے، جو کہ خوبصورت اخلاق ہے ان معاملات میں، اور صلح کی طرف جائیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے. اگلی آیت دیکھیں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور اگر نہیں تم استطاعت رکھتے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور چاہے کہ تم، اور اگر تم چاہتے بھی ہو، مطلب کہ تم چاہتے بھی ہو کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان، اور لیکن تم پھر بھی نہیں کر سکتے، فلا تمیل کل المیل، تو نہ تم جھک جاؤ ایک ہی پر جھکنا، پورا پورا جھکنا، ٹھیک ہے، جھک پڑو بالکل پورا جھکنا. فتذروها کالمعلقہ، کہ تم چھوڑ دو دوسری عورت کو معلق ہوئے ہوئے. اور اگر اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کیس تمہاری دو بیویاں ہیں اور اس میں نشوز کیا ہے کہ تم عدل نہیں کر رہے ہیں. اب تم اگر عدل نہیں کر رہے، دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تین ہیں یا چار ہیں، اور ان میں اگر تم عدل نہیں کر رہے تو اور جھکاؤ تمہارا ایک عورت کی طرف زیادہ، ایک بیوی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے، اور دوسری بیوی کو تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ معلق کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے. معلق کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ تم نے معلق چھوڑا ہوا مطلب لٹکتا ہوا چھوڑا ہوا ہے، یعنی صرف اس کے ساتھ نکاح کے رشتے میں باندھ کے اس کو چھوڑا ہوا ہے بیچاری کو، اس کو تم پوچھ ہی نہیں رہے، اس کے حقوق نہیں پوری کر رہے. اور دوسری بیوی جس بھی وجہ سے، چاہے اس کی دولت زیادہ ہے، وہ خوبصورت زیادہ ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کسی ایک بیوی سے ہوتی ہے دوسری سے نہیں ہوتی، تو اب آپ دوسری بیوی کے دے ہی نہیں رہے، آپ دوسری بیوی کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہے، اور صرف ایک بیوی کے حقوق ادا کر رہے. اور عموماً بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ شوہر کی دوسری شادی سے اس لیے نہیں ڈر رہی ہوتی کہ وہ دوسری شادی کر لے گا تو پتہ نہیں کیا کیا ہی ہو جائے گا، وہ اسی چیز سے ڈر رہی ہوتی ہیں جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جھکاؤ دوسری کی طرف زیادہ ہو جائے گا، وہ ہمیں ایسے ہی اگنور کرے گا، ہمارے رائٹس نہیں دے گا، یا وہ محبت نہیں کرے گا، ٹائم نہیں دے گا. یہی سارے ڈر ہوتے ہیں جو کہ اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں. اور یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں قدرت نہیں ہے کہ تم عدل کر سکتے ہو عورتوں کے درمیان، تو اور چاہے تم چاہ بھی رہے ہو اور تم ایک عورت کی طرف زیادہ جھک رہے ہو، دوسری کو تم نے ایسے ہی معلق کیا ہوا ہے، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اور اگر تم اصلاح کرو
پھر دوبارہ سے کیا کرو، کوئی صلح کا رستہ اختیار کرو، کوئی بیچ کا رستہ اختیار کرو۔ یہاں دوبارہ صلح سے مراد کیا ہے، وہی کمپرومائزنگ سچویشن میں آ جاؤ، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرو اور ایک مڈل سچویشن پہ آ جاؤ۔ اوپر بھی یہی مطلب تھا، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ ہے مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ایک تو اس آیت میں نا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اچھا عدل نہیں کر سکتے، عدل شرط ہے، عدل نہیں کر سکتے تو ٹھیک دوسری شادی ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے جب دوسری شادی کی بات کرتے ہیں نا تو عموماً عورتیں یہی کہتی ہیں کہ بھئی اللہ نے عدل کی شرط بھی رکھی ہے، تم عدل ہی نہیں کر سکو گے اس کا مطلب ہے تم کر ہی نہیں سکتے دوسری شادی، تو تم نے نہیں کرنی۔ یا مرد بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہاں عدل نہیں کر سکتا تو میں نے نہیں کرنی، حالانکہ یہ مطلب کہیں سے نہیں نکلتا، نہ پیچھے اس ڈسکشن سے نکلتا ہے نہ اس آیت سے نکلتا ہے، بلکہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے نا تو یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اچھا پھر ایک ہی رکھو، یا اچھا پھر ایک کو چھوڑ دو ایک ہی بیوی سے گزارا کرو، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر کوئی صلح کا رستہ اختیار کرو، کوئی کمپرومائز کرو، بیویاں زیادہ ہی رکھو لیکن کوئی کمپرومائزنگ سچویشن میں آ جاؤ اور اللہ سے ڈرو، دوسری بیوی کو ایسے ہی معلق نہ کر دو کہ اس کو وہ ایسے لگے کہ جی وہ اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے، تم نے اس کو چکر اس کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا، اس کے گھر رہنا ہی چھوڑ دیا، چکر لگانا چھوڑ دیا، اس کے تم حقوق ہی نہیں دے رہے، نہ نفقہ نہیں دے رہے، تو یہ جو تم نے سچویشن رکھی ہوئی ہے یہ تم نے اس کو معلق کیا ہوا ہے جیسے اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے، تو ایسا تم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ صلح کا کوئی رستہ اختیار کرو، جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی عورت بہت زیادہ، اگر پہلی بیوی ہے، اور ایسی سچویشنز ہوتی بھی ہیں، ایک پہلی بیوی اگر اس کی ایج بہت زیادہ ہے اور دوسری بیوی ہے جو کہ اب ینگ ہے، دوسری بیوی سے کسی وجہ سے، آج کل وجہ سے ہی شادی ہوتی ہے، باہر کی کنٹریز میں شاید بغیر کسی وجہ کے بھی شادی لوگ کر لیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ڈوئنگ سیکنڈ میرج، لیکن پاکستان میں جیسے اولاد نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو دوسری شادی کر رہے ہیں، تو پہلی بیوی اگر فرض کریں اگر ان کی زیادہ ایج ہے تو وہ اپنے شوہر سے، اب یہاں پہ صلح کا کیا مطلب ہے، ان تصلحو، تو دونوں بیٹھ کے آپس میں کسی نہ کسی کمپرومائز پر آ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری جو رات کا وقت ہے وہ بھی میں اس کو ہبہ کر دیتی ہوں، اس کو گفٹ دے دیتی ہوں، وہ بھی آپ اس کے ساتھ گزار سکتے ہیں، لیکن آپ میرے حقوق پورے دیں، میرا نان نفقہ پورا دیں، اور مجھے اس شہر میں رہنے دیں یا مجھے اگنور نہ کریں، اس طرح کوئی بھی آپس میں بیٹھ کر، بجائے یہ کہ اس رشتے کو ختم کیا جائے، آپس میں بیٹھ کر ایک کمپرومائز پر پہنچا جائے، ایک ایگریمنٹ کیا جائے اور صلح صفائی اختیار کی جائے، اور یہاں پر بھی تتقو، اور اللہ سے بھی ڈرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ ادروائز دیکھیں یہ میاں بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اگر ان میں تقوی کو بھول جائیں گے نا تو کبھی بھی انسان اچھا ڈیسیجن نہیں لے سکتا، اور دوسرے کے حق میں ڈیسیجن نہیں لے سکتا، اور دوسرے پہ زیادتی چھوڑ نہیں سکتا۔ زیادتی انسان نہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی پہ ظلم نہ کریں تو اللہ کا تقوی ہونا بس ضروری ہے بیچ میں، یہ خوف کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی پکڑ ہے، گناہوں سے بچیں کہ اللہ کی نظر ہے میرے اوپر، کانشیس رہنا ہر وقت اللہ سے۔ پچھلی آیت میں بھی تقوی کا ذکر تھا، یہاں پر بھی تقوی کا ذکر ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف اور رحم کرنے والا ہے؟ کیونکہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پر عدل کی بات ہو رہی ہے نا، عدل اختیار کرنا 100% اسی آیت سے پتہ چل گیا کہ انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے بے عدلی بھی نہیں کر سکتا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ یا اللہ ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی کہ ظاہری طور پر میں ان کے درمیان عدل کر رہا ہوں، مکمل نان نفقہ، عصر کے وقت ہر ایک کو ٹائم دینا ہوتا تھا، سب کے پاس جاتے تھے، رات ڈیوائڈ کر کے گزارنا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، سب کے حقوق دے رہا ہوں، لیکن جو دل کا معاملہ ہے نا اس میں یا اللہ مجھ سے سوال نہ کرنا، مطلب کہ دل کا جھکاؤ ہو سکتا ہے کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہو، دل میں محبت کسی ایک بیوی سے ہو سکتا ہے زیادہ ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز کنٹرول میں نہیں ہے نا، فطرتی محبت جو ہوتی ہے وہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ بھی سب سے برابر ہو، تو اس میں فرق ہو سکتا ہے، البتہ جو رویہ ہے، سلوک ہے، اخلاق ہے،
حقوق دینا ہے وہ البتہ برابر ہونا چاہیے، لیکن اگر اس میں بات اگر طلاق تک پہنچ رہی ہے تو کسی نہ کسی رائٹس پر کمپرومائز کر کے کوئی مڈل گراؤنڈ اختیار کیا جائے، بیٹھ کر ڈسکشن کر کے۔ یہ ان آیات کا لب لباب ہے۔ آگے جاتے ہیں، ابھی پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ وَتَتَّقُوا، ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرنا تو اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ معافی اور رحم سے مراد جہاں پر یہ بھی ہے کہ ان کے پھر بھی اگر غلطیاں ہوتی ہیں، اور اگر غلطیاں ہوئی ہیں پہلے عدل کرنے میں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان کیس انسان خود بھی جھکنے والا ہو، صلح کرنے والا ہو، تقوی والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ مطلب پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر تم سے عدل نہیں ہو رہا یا تم گناہ کیے جا رہے ہو چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ پھر بھی نہیں کہہ رہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے رکھو، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرو صلح کی اور تقوی۔ اب اگلی یاد دیکھیے 130، جس میں دوسرا آپشن دیا جا رہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر تم دونوں الگ الگ ہو جاؤ، جدائی اختیار کرو، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، ٹھیک ہے، پیچھے کیا تھا، دونوں صلح کر لیں، اب کیا ہے کہ اب دونوں اگر پھر بھی ایک صلح پر کمپرومائز پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جی اب کمپرومائز کر کے بیٹھے ہی رہے، اب ظلم برداشت کرتے رہے، اب صبر ہی کرنا ہے۔ آپ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، الگ ہونے کا آپشن بھی دیا گیا ہے۔ اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، یغن اللہ کل من سعتہ، غنی کر دے گا اللہ کلن، ہر ایک کو اپنی وسعت سے۔ تو یہ کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تم دونوں الگ الگ ہو جاتے ہو تو پھر پریشان مت ہو۔ اگر تم دونوں نے یہ رستے اختیار کیے ہیں، اللہ اپنی وسعت سے تم دونوں کو غنی کر دے گا۔ یعنی عورت اگر یہ سوچے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، گھر پہ چھت کون سی ہوگی، پالے گا کون، پیسے کہاں سے آئیں گے، اور یا شوہر یہ سوچے کہ میرا کیا بنے گا، اب گھر کے کام کیسے چلیں گے، یا یہاں پر بیوی کنٹریبیوٹ کرتی تھی، اس سارے معاملات کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، ایٹسٹرا۔ یہ جتنی بھی اب ریزنز باتیں ذہن میں آئیں گی نا، ان سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان سب کی پریشانی مت لو، ان سب میں پریشان مت ہو، بلکہ اللہ غنی کر دے گا اپنی وسعت سے۔ اگر تم دونوں جدائی کا فیصلہ کر لیتے ہو نا، تو اللہ تم دونوں کو غنی بھی کر دے گا اپنی وسعت سے۔ مطلب پھر اللہ پر مکمل توکل کر کے یہ فیصلہ کرو۔ ہم لوگ جو ڈیورس، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو پھر ڈیورس نہیں لے رہے ہوتے، وہ کیوں نہیں لے رہے ہوتے؟ یہی سارے ریزنز ہوتے ہیں نا، پھر یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، گزارا کیسے ہوگا، میں بچے کیسے پالوں گی، میں تو سڑک پہ آ جاؤں گی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ فکر کی بات نہیں ہے، غنی اللہ نے کرنا ہے، اللہ نے مدد کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کر دیں گے۔ اب یہ آیت کس کی فیور میں؟ جو عورتیں یہ سوچ رہی تھی پیچھے کہ دیکھو ذرا، مجھے تو اللہ نے کوئی آپشنز ہی نہیں دیے، بس ڈائریکٹلی اللہ نے کہہ دیا کہ صلح ہی کر لو۔ تو لیکن یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دیا ہے کہ اگر صلح صفائی سے نہیں رہا جا سکتا تو الگ الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، اور الگ الگ ہی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بجائے یہ کہ حالات و واقعات کو خراب کریں، تقوی سے دور ہو جائیں، احسان سے دور ہو جائیں، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بتائی ہیں ہونی چاہیے، ان سب سے انسان دور ہو جائے، اور بگڑتا جا رہا ہے انسان، اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں طلاق کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ اس حساب سے لینا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہر ایک کی دیکھیں صبر الگ ہے، ہر ایک میں اللہ نے صبر الگ رکھا ہے، برداشت الگ رکھی ہے، اور ہر ایک کے حالات و واقعات بھی اللہ نے الگ ہی بنائے ہیں۔ تو یہ بڑے سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کسی سے مشورہ لیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو ایسے معاملات میں نا خود اپنے آپ کو کیسے جج کرنا ہے، خود کیسے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں بیسکلی یہ ہے، یہ دیکھیں کہ میرے جو حالات و واقعات ہیں وہ مجھے کتنا امپیکٹ کر رہے ہیں۔ اب مینٹلی تو بہت امپیکٹ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں مجھے، لیکن اس میں اصل میں یہ بھی نہیں دیکھنا، پریشانیاں تو آتی ہیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لائف میں کتنی زیادہ پریشانیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ میں بہت پریشان ہوں تو بس طلاق لوں۔ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو حالات و واقعات اور پریشانیاں ہیں،
یہ انسان کو اللہ سے دور تو نہیں کہہ رہی، اللہ کی عبادت سے دور تو نہیں کہہ رہی، یعنی انسان کا رشتہ اللہ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کا اب نماز میں دل نہیں کر رہا، یا اس نے نمازیں چھوڑنی شروع کر دی ہیں، یا اس نے اللہ کے بارے میں خدا نخواستہ برا بھلا سوچنا شروع کر دیا ہے، نعوذ باللہ، تو شکایتیں شروع کر دی ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اگر تو یہاں تک پہنچ گیا ہے نا انسان، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے شروع سے ہی، وہ اپنے آپسی برے حالات کو نا وہ ریزن نہیں بنا سکتے آپس میں جدائی کا، آپس میں جو اللہ سے دوری ہے نا، اللہ سے دوری اگر ہو رہی ہے کسی کی میاں بیوی میں سے، تو ہو سکتا ہے وہ شروع سے ہی دور ہو سکتا ہے وہ شروع سے ہی نمازیں نہیں پڑھتا یا پڑھتی، تو یہ وہ اس چیز کو بہانہ نہیں بنا سکتے کہ نہیں جی تمہاری وجہ سے میں اب میرے اتنے برے حالات ہو گئے کہ میرا اب عبادت میں بھی دل نہیں لگتا، یہ میں ان کی بات کر رہی ہوں جو بیسیکلی عبادت گزار لوگ ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ اگر اس سچویشن میں پہنچ جائے، گھر کے حالات اتنے برے ہو گئے کہ وہ اب انسان کی اللہ کے رشتے کا جو ہے نا انسان کا، اس کو امپیکٹ کرنے لگ گئے ہیں، عبادت میں خلل ڈالنے لگ گئے ہیں، اب صبر ہی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اب پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ چاہے حالات جو بھی ہیں، دیکھیں ہر ایک کو ہو سکتا ہے کسی کے لیے گالن گلوچ بہت بڑی بات ہے، تو کسی کو اس کے پیسہ ہی نہیں دیتا شوہر، وہ اس کے لیے بڑی بات ہے، کسی کو ماں باپ سے ملنے نہیں دیتا وہ اس کے لیے بڑی بات ہے، ریزن ہر ایک کا فرق ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اچھا مجھے بھی نہیں ماں باپ سے ملنے دیتے تو میں نے تو کمپرومائز کیا ہے، میں نے تو صبر کیا ہے، بھئی آپ ڈفرینٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرے لیے یہ بات اتنی امپیکٹفل نہ ہو کہ میرا اللہ کا رشتہ ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی بھی اللہ کی شکر گزار اور عبادت گزار ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہی والا پوائنٹ آپ کو اتنا زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ کی عبادت اور شکر گزاری ختم ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا کہ اصل میں مسئلہ اصل میں کہاں پہ جا کے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، تو یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے بیسیکلی جہاں پہ جا کے انسان کہتا ہے، یا پھر جب آپ کسی کے حقوق نہیں دے پا رہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس لیول پہ پہنچ گئے کہ آپ بچوں کو ٹھیک سے رکھ ہی نہیں پا رہے، آپ ان کے حقوق نہیں دے پا رہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یا ایون اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نہ کسی وجہ سے بیوی کو شوہر سے اتنی نفرت ہو گئی ہے، یا شوہر کو بیوی سے نفرت ہو گئی ہے، ایون یہ بھی دیکھیں شادی کا پرپس کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں سورۃ الروم میں، ان تسکنوا الیہا وجعل بینکم وجعل اللہ بینکم مودۃ ورحمہ، ایگزیکٹلی صحیح ورڈز میں نے آیت کے نہیں پڑھے ہیں لیکن اس کا جو مقصد ہے بیسکلی وہ میں نے آپ کو صحیح بتا دیا، پہلا کیا ہے ان تسکنوا الیہا کہ تسکین اختیار کریں ایک دوسرے سے، سکون ملنا چاہیے رشتے سے، پھر وجعل بینکم مودت و رحمہ، مودت بنائی اللہ نے اور رحمت، ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے پہ رحم کریں، دیکھیں رحم کیا ہے، اگر کسی سے غلطی ہوگی تو اسے معاف کر دیں، روٹی صحیح نہیں بنائی ہے کوئی بات نہیں، پر نمک زیادہ ہو گیا کچھ نہیں ہوتا، رحم کرنا ہے ایک دوسرے پہ، یہ رحم والا کانسیپٹ کوئی نہیں ہوتا نا ہمارے درمیان میں، اسی وجہ سے ہمارے حالات اتنے برے ہو جاتے ہیں، تو اگر رحم بھی نہیں ہے، محبت بھی نہیں ہے اور سکون والا ایلیمنٹ بھی نہیں ہے، تو یہ ساری تینوں چیزیں جب نہیں ہوں گی، یاد رکھیے گا جب انسان کی یہ سب کچھ نا فزیکل نیڈس والا ورڈ کو لوگ ڈفرینٹ لے جاتے ہیں ڈفرینٹ اینگل پہ، یہ بیسکلی فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں ہماری، اگر وہ نہیں پوری ہوتی نا تو وہ ہماری اسپریچول ریکوائرمنٹس پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں، ہماری اسپریچویلٹی پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر بھوک لگی ہے، حدیث کیا ہے، پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو، ٹھیک ہے، ورنہ نماز میں دل نہیں لگے گا، اور اگر واش روم جانا ہے تو حدیث کیا ہے، پہلے آپ ہو کر آئیں پھر آپ تسلی سے نماز پڑھیں ورنہ نماز میں دل نہیں لگے گا، ایون یہ بھی حدیث ہے کہ اگر نیند آ رہی ہے تو پہلے سو جائیں پھر نماز پڑھیں، سمجھ آ رہی ہے، تو مطلب باڈی کی ریکوائرمنٹس پوری کریں، اگر آپ باڈی کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کریں گے تو آپ اللہ کی ریکوائرمنٹ جو ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے اس کو صحیح سے پورا نہیں کر پائیں گے، سمجھ آئی، تو اگر یہ جو ارد گرد ہمارے ہو رہا ہوتا ہے ہماری سچویشن ہے، اگر وہ ہماری اسپریچویلٹی پہ امپیکٹ کر جو کہ کریں گی، اللہ نے خود ہی یہ حدیثوں سے بتا دیا
کہ ان دونوں میں ریلیشن ہے آپس میں، ہمارے حالات و واقعات ہماری دین پر، عبادت پر امپیکٹ کرتے ہیں، ان کا ریلیشن ہے آپس میں۔ تو اگر اتنا زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے تو پھر انسان دیکھے گا کہ وہ ڈیسیجن لے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ پہ توکل کر کے ڈیسیجن لو اور اللہ غنی کر دے گا، اور اللہ بہت زیادہ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو اسی میں پھر حکمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے صلح میں حکمت تھی، اب صلح نہیں تو اب تفرقے میں حکمت ہے، اب جدا ہو جانے میں ہی حکمت ہے، تو جدائی اختیار کر لیں۔ اور اللہ وسعت والا ہے، اللہ کوئی انسان آپ کو نہیں کھلا پلا رہا تھا، اللہ کھلا پلا رہا تھا، اللہ کے وسعت والے خزانے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بات کنٹینیو ہوگی، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔